बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है दूसरी शादी। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस बात के सख्त ख़िलाफ़ हैं कि औरत दूसरी शादी की इजाज़त क्यों नहीं देती। इस्लाम ने जब 4 शादियों की इजाज़त दी है तो फिर औरत मना क्यों करती है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से ये सुना है, क्योंकि इस टॉपिक पे जब भी बात होती है तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि औरत ये चाहती है कि हमारा जो औरत को ये मंजूर है कि उसका शोहर हराम काम करे, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं है कि वो एक जायज़ काम करे। तो मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि मेरे शोहर जो है हराम काम करें, लेकिन ये जो हलाल का हुक्म है ना, इसमें आपने शायद ये हदीस नहीं सुनी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम 2 बीवियों में इंसाफ ना कर सको तो बेहतर है कि एक ही शादी करो। ठीक है, पहली बात है इंसाफ। दूसरी बात है कि फितना। आज मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। 2 साल पहले की बात है और अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी कि मैं सुहेल की दूसरी शादी करवाऊंगी। वैसे मेरी जब 2 बेटियां थी तो तब भी मैंने सुहेल को ये कहा था कि बेटे के लिए आप शादी कर लें, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटा नवाजा। अगर मुझे बेटा ना भी देता तो जो सोच अब मेरी आई है उसमें ये है कि 3 साल पहले भी यही था कि सुहेल शादी कर ले। 4 माह पहले की बात है या 2 माह पहले की बात है, ये कुछ दिनों की बात है, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल तैयार हो गई कि मैंने सोचा कि जैसे लोग कहते हैं कि जी औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं, तलाक़ याफ्ता औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, उनसे शादी करना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी बेसहारा को हम सहारा दे दें। मैंने बहुत बार इस बारे में सोचा कि ये सवाब की बात है कि हम किसी को लेकिन इसमें मैं आज आपको तफसील से एक बात बताने जा रही हूँ। जहाँ तक मेरा ये पैगाम जाता है तो मुझे यकीन है कि लोग जो है मेरी इस बात से एग्री करेंगे और इस बात को समझेंगे। और सदका जारिया के तौर पर आज मैं आपको ये बात खुल के बताने जा रही हूँ कि हम औरतें किस वजह से जो है नहीं चाहती कि हमारे मर्द दूसरी शादी करें। अब अपनी बात मैं करती हूँ पहले कि मेरा पूरा इरादा हो गया कि सुहेल दूसरी शादी करें, लेकिन रात को बैठे बैठे ही, आपको पता है कि रात के टाइम हमें ज़्यादा जो है ना इस तरह के ख़यालात आते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, नहीं चाहिए, जब इंसान सोने वाला होता है तो, क्योंकि उस वक्त जो है बाकी किसी काम की टेंशन नहीं होती। तो उस वक्त क्या हुआ कि बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई कि ठीक है शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही सोचते सोचते मैं बहुत दूर तक चली गई। ये हुआ कि मैंने ये सोचा कि आज मैं YouTube से कमाती हूँ या जिस तरह भी कमा नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मैं कमा लेती हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं YouTube से कमा लेती हूँ और हमारे 2 घर बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी विश है कि 2 घर हों। अब मैं रुपया करके 2 घर बना लेती हूँ। सुहेल शादी कर लेते हैं दूसरी, उस बेगम से उनके होते हैं बच्चे, ठीक है। और आप ये फ़र्ज़ करें कि ये जो 2 घर हैं ये मेरी कमाई के बने हैं, फ़र्ज़ करें। और अगर सुहेल की कमाई के बने भी हैं तो वो पेट मैंने काटा है। वो कमेटियाँ इकट्ठी करना, कमेटी का सिस्टम करना, ये कुछ भी करना, जहाँ 4 रुपये लगते हैं वहाँ 2 रुपये मैंने ख़र्च किए। एक ख्वारी की बात कर रही हूँ, तो वो सारी ख्वारी मैंने की, 2 घर मैंने बनाए। लेकिन जब कल दूसरी बेगम के बच्चे होते हैं तो, और एक चीज़ और बताती हूँ कि साथ ही खुदा न खास्ता सुहेल को कुछ हो जाता है और वो बच्चे भी जवान हो जाते हैं, मेरे बच्चे भी जवान हो जाते हैं,
تو صبح شام ان کی والدہ یہ کہیں گی کہ یہ جو 2 گھر ہیں نا یہ آپ کے بھی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی باپ کی کمائی سے بنے ہیں، بھلے وہ اس کے باپ کی کمائی سے بنے ہوں گے یا نہیں بنے ہوں گے۔ میں کہتی ہوں کہ سارا کا سارا پیسہ بے شک میرا لگا ہو، آپ یوں فرض کر لیں کہ میں ایک دم جو ہے نا یوٹیوب سے بہت کما لیتی ہوں اور میں نے 2 گھر بنا لیے، تو کیا ہوا کہ وہ سارے پیسے کس کے تھے؟ میرے۔ گھر کس کا تھا؟ میرا۔ کس کے پیسوں سے بنا؟ میرے پیسوں سے۔ میں مثال دے رہی ہوں آپ کو۔ تو کیا ہوا کہ وہ 2 گھر بھی میرے پیسوں سے بنے، سارا کچھ جو ہے وہ میرا ہی تھا اور وہ میرے نام بھی تھے۔ اور فرض کریں کہ ہم نکاح میں یہ شرط بھی لگاتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نکاح میں یہ شرط بھی رکھتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے کہ میں شرط رکھوں، فرض کرتے ہیں کہ سہیل جو ہے یہ شرط بھی رکھتے ہیں نکاح میں کہ کل جو ہے ان 2 گھروں کی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی، چاہے بچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو۔ اس شرط کے باوجود بھی یہ ہوگا کہ صبح و شام ان بچوں کی، ان جوان بچوں کی ماں انہیں کہے گی کہ نہیں، یہ تو آپ کے باپ نے کمائے ہیں، یہ تو آپ کے باپ نے کمائے ہیں، اور عیاشی وہ عورت کر رہی ہے، وہ عورت عیاشی کر رہی ہے، اس کے بچے عیاشی کریں۔ آپ کا بھی تو وہ باپ تھا، جتنا باپ ان کا تھا اتنا آپ کا بھی تھا، آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ بھلے شرائط ہوں گی نکاح میں، بھلے وہ پیسہ سارا میرا ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ وہ ماں بھڑکائے گی۔ اگر ماں نہیں بھڑکائے گی تو اس کی نانی بھڑکائے گی، اور اگر نانی نہیں بھڑکائے گی تو خالہ بھڑکائے گی کہ نہیں بچے، یہ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے، بے شک اس نے کمایا ہے، آپ کے حصے میں بنتا ہے، یہ تو قانونی طور پر بھی آپ کا ہوتا ہے، مطلب کہ اکسانا۔ تو کیا میں آپ کو بتاؤں کہ آج جس طرح میں حالات گزار رہی ہوں، اگر میں جو ہے فاقے کاٹتی ہوں، میں مثال دے رہی ہوں آپ کو، میں نے فاقے کاٹے ہیں، میں نے کچھ بنایا ہے، تو کیا اس لیے بنایا ہے کہ کل جو ہے میرے ہی بچوں کا حق مارا جائے؟ تو بہت زیادہ جو ہے نا گہرائی سے سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آپ کی آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، خدا نہ خستہ کہ سہیل کو بھی کچھ ہو جاتا ہے اور سائرہ آپ بھی مر جاتی ہیں، آپ کے بچے تو یہ آپس میں لڑیں گے، جائیداد سے تو ہو سکتا ہے قتل بھی کریں، تو کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاں ہمارے اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کا حکم دیا ہے نا، تو وہاں اسلام نے فتنے بازی سے بھی منع کیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف اسلام کا نام ہوتا ہے، باقی اسلام کا صحیح طور پر اسلام کو جو ہے فالو کرنا نہیں ہے۔ دوسری شادی تو سراسر فتنہ ہے، سیاپا ہے اس عورت کے لیے بھی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے مرد کی زندگی برباد ہوتی ہے، ایک اپنی طرف کھینچتی ہے، دوسری اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر 2 عورتوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، پھر وہ بچے جو سگے اور سوتیلے ہوتے ہیں ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور ہر وقت کے لڑائی جھگڑے، اور یہ لڑائی جھگڑے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ فتنہ فساد۔ تو جہاں اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے نا کہ ہم کسی بے سہارا کو سہارا دیں، تو وہاں ہمیں اسلام اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے کہ ہم فتنے فساد سے بچیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ میری اس بات سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ واقعی میں جب کل بچے ہوتے ہیں، وہ سوتیلے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ بھلے میں ایک مثال آج آپ کو یہ بھی دے دوں کہ فرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کی طرف سے، فرض کرتے ہیں مجھے میرے والد کی طرف سے اتنا زیادہ حصہ مل جاتا ہے کہ کروڑوں میں، اور وہ گھر میں بنا لیتی ہوں۔ میرے والد کا حصہ ہے اور میں نے گھر بنایا، میرے مرنے کے بعد اس گھر کے حقدار میرے بچے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سہیل نے شادی کی ہے تو سہیل 4 شادیاں کریں، میری طرف سے انہیں اجازت ہے، اس کے بعد 3 شادیاں بنتی ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ 3 شادیاں کریں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے، جو میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچیوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے میں نے جو بنایا ہے، اس پہ سہیل کی 3 بیویوں کا، سہیل کے آگے جو بچے بنتے ہیں، چاہے وہ 5 ہیں 6 ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ حق جماتے ہیں۔
لازمی جماعتیں ہیں. قانونی طور پر بھی میں نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں جو ہے ناحق طور پر ان کی جائیداد لے لی جاتی ہے. جس طرح کا واقعہ میں آپ کو مثال کے طور پر دے رہی ہوں، اس طرح کا واقعہ سچ میں کئی گھروں میں ہوا ہے کہ جن عورتوں نے خود پیٹ کاٹے ہیں، محنتیں کی ہیں، جن کو باپ کی طرف سے حصے ملے ہیں، ماں کی طرف سے حصے ملے ہیں، جنہوں نے خود مزدوریاں کر کے جو ہے گھر بنائے ہیں، ان گھروں کے حصے دار لوگ بھی ہوئے ہیں. اور ان کے اپنے ہی سگے بچے بیچارے رلتے رہے ہیں کرایوں میں، اور وہ جو گھر بنے ہیں ان کی محنتوں سے وہ پرائے بچے، وہ سوتیلے بچے مزے کر رہے تھے. تو یہ کیا ناحق نہیں ہے؟ ہم ایک بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے اپنے ہی بچوں کو بے سہارا کر دیں؟ ذرا سوچئے گا پلیز اس بارے میں. اور باقی میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اللہ کے احکامات کو آپ اپنائیں، لیکن مکمل طور پر. دوسری شادی اس صورت میں ہوتی ہے، دوسری شادی اس صورت میں کامیاب ہوگی جب عورت اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گی کہ اگر میں اس کی پہلی بیوی ہوں تو دوسری بیوی کا بھی پورا حق ہے، دوسری بیوی کو بھی وہ ہر چیز لا کے دے. اور جو دوسری بیوی ہو وہ اس چیز کا پورا احساس ہو کہ اس گھر میں کتنا حق اس کا ہے، کون سی چیز اس کی اپنی ذاتی ہے جو اس نے اپنی مزدوری سے بنائی ہے وہ میں نہ لوں، وہ میں نہ چھینوں، وہ اس کا حق ہے. ان صورتوں میں دوسری شادی جائز ہے کہ جب بچے سگے اور سوتیلے کا فرق نہ کریں، جب بچے ایک ہی تھالی میں کھائیں، جب وہ سوتن بھی آپس میں مل کے بیٹھ کے اتفاق میں کھائیں، بیٹھیں، گپ لگائیں. ان صورت میں دوسری شادی جائز ہے. لیکن اگر یہی دوسری شادی مرد کا جینا حرام کر دے، 2 زندگیاں برباد کر دے، آنے والی زندگیاں برباد کر دے، تو پھر جو ہے نا اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط ہے. تو آپ یہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچا کریں. جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بیوہ کو سہارا دینا، کسی طلاق یافتہ کو سہارا دینا، اور جو ہے آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ بے شک ناجائز تعلقات بنا لیں، آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ بے شک ناجائز تعلقات بنا لیں لیکن شادی نہ کریں، ایک جائز تعلق نہ بنائیں. دیکھیں، ہم خواتین یہ کبھی نہیں کہتی کہ وہ جو ہے ناجائز تعلقات بنائیں اور شادی نہ کریں. شادی کا مطلب ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو دیورانی اور جٹھانی ہیں وہ جب ایک گھر میں نہیں رہ سکتی تو یہ تو سوتن ہے، تو یہ تو ایک فتنہ ہوا. تو فتنے والی بات ہے. یہ تھا میرا پوائنٹ آف ویو. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں؟ لازمی مجھے بتائیے گا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خود کو جتنا خوشگوار رکھ سکتے ہیں، جتنا اچھے موڈ میں، خوشگوار موڈ میں رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور کوشش کیا کریں کہ مثبت سوچیں. اب میں نے ایک چیز آپ کو پوری مثال دے دی کہ کس وجہ سے عورت چاہتی ہے کہ دوسری شادی نہ ہو. ورنہ کوئی بھی عورت، دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم عورتوں کی ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تو میری کیا حیثیت کہ میں منع کرتی پھروں؟ میری کوئی حیثیت نہیں. ریزن میں نے آپ کو دے دیا کہ فتنہ، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ اور فساد کرنے سے بھی منع کیا ہے. جبکہ سوتن آنے پہ عورت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، وہ ہر قسم کا فتنہ فساد کر سکتی ہے. تو جب اسے پتہ ہے کہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتی، تو اس وجہ سے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتی کہ سوتن ہو. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.